अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चौधरी गुलाम हुसैन साहब, हावर गुमन और हसन अयूब आपको प्रोग्राम के अंदर खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह इलेक्शन का अनाउंस हो चुका हुआ है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। ज़ाहिर है ये बड़ी स्टोरी है, रोजाना की बुनियाद के ऊपर इस स्टोरी के ऊपर डिफरेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो आज हमने देखा कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर एक बड़ा जो इंतखाबी अलायंस जो हमें एक सुनाई दिया, और उस हवाले से आज एक मुलाकात हुई पहले लाहौर के अंदर। एमकेएम को डेलीगेशन कराची से लाहौर पहुंचा। लाहौर मेरे और जो है हसन अयूब के ताहियात कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब वहां आज़ार पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने उनको वेलकम किया और एक भरपूर कंप्रिहेंसिव मीटिंग हुई। और उस मीटिंग के बाद नाजरीन एक अनाउंसमेंट की गई, और अनाउंसमेंट जो है वैसे तो आम हालात के अंदर मरियम औरंगजेब साहबा या बाकी इनके डिफरेंट स्पोक्स पर्सन है, वो पार्टी के जो मुख्तलिफ जो बयानिए के ऊपर बात करते हैं, उनके मुख्तलिफ जो फैसले होते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। चूंकि ये एक बहुत इंतहाई अहम संजीदा मामला था, तो ख्वाजा साद रफीक साहब ज़ाहिर है पुराने मुस्लिम लीगी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम एक वर्कर हैं, अहम लीडर हैं, उन्होंने फिर इसका अनाउंस किया। एमकेएम के डेलीगेशन के लोग वो भी उनके साथ खड़े थे। मीटिंग के बाद ऐलान क्या किया गया वो आपके साथ है। आज मुस्लिम लीग नून और एमकेएम के माबैन ये तय पाया है कि इंशाअल्लाह ताला हम 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेंगे। सच्ची बात यही है कि हम इकट्ठे हो रहे थे आज से 1.5 साल पहले, तभी हमारे माबैन ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी कि हम अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंतखाबी अमल में इकट्ठे जाएंगे। जनाब आला चौधरी गुलाम साहब, ये जब पहली खबर आपने ये जब खबर सुनी तो इसके ऊपर आपका सबसे पहला रिएक्शन बहसियत एक पुराने तजर्बाकार जो है पॉलिटिकल कमेंटेटर के एक सहाफी होने के नाते आप क्या ज़हन में आया, एक रिएक्शन इमीडिएट आपका क्या था इस अनाउंसमेंट के बाद? जी, इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग ने रियलाइज किया है कि उसको ये जो अकेला चलने वाली जो थी रट वो अपनी दम तोड़ गई है, और उनको पंजाब में भी और बाकी सूबों में भी दूसरी पार्टियों को साथ अलायंसेस बना के चलना पड़ेगा। और अब ये ऐलान जो हुआ है एमकेएम और मुस्लिम लीग एन का, तो एक तो ये है कि पीपल्स पार्टी को उन्होंने मैसेज दिया है कि भाई आप अपने घर खुश, हम अपने घर खुश, आप अपना इलेक्शन लड़े, हम आप अपना लड़ते हैं। एमकेएम और पीपल्स पार्टी इलेक्शन में कम से कम एक दूसरे की जिद होते हैं। नंबर 2, पीटीआई को भी एक उन्होंने ऐलान के जरिए कहा है कि हम आपको कराची में टफ टाइम देने जा रहे हैं। इसका ये है कि भाई एक बड़ा सियासी फैसला है जिसके असरात यानी इनको दोनों को बेनिफिट हो सकता है। जैसे कि अभी मुस्तफा कमाल ने कहा है कि हम 20 में से 17 सीटें लेने की पोजीशन में आ जाएंगे, और ये भी हो सकता है कि जिस तरह एक वेव चल रही है एक बड़ी पार्टी की, उसके नतीजे में ये जैसे पंजाब में बाई इलेक्शन में हुआ था 20 में से 17 हार के बैठ गए थे, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार कर। तो ये इसके इस वक्त जो कहना ये जो इलेक्शन की सूरत होती है ना, जो भी इसको पहले प्री जज करने के चक्कर में होता है, वो कोई इतना सही अक्लमंदी का असेसमेंट नहीं होती। ये हमेशा आप ज़हन में रखें कि ये पानी की मच्छी होती है, ये घड़े की मच्छी नहीं होती। तो पता पानी की मच्छी की होती है। बड़ा एनीवेज, सबसे पहले जो चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने मुस्तफा कमाल साहब के हवाले से बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जो है मुस्तफा कमाल साहब क्या उम्मीद रखते हैं ये जो एक इंतखाबी इत्तेहाद बनाया गया है नून लीग और एमकेएम के दरमियान 2024 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से सुने। हम 2013 की पोजीशन पे इंशाअल्लाह ताला अपने मैंडेट पे वापस जाएंगे। 2013 में कराची में 20 सीटों में से 17 सीटें एमकेएम ने जीती थी। हम उस पोजीशन पे वापस जाएंगे और पाकिस्तान को चलाने बनाने के लिए जो भी इक़दामात हैं पीएमएलएन के मियां साहब के, हमने ये तय किया है कि हम आपस में मिलकर पाकिस्तान के लोगों को इस मसाइल के दलदल से निकालने के लिए एक दूसरे की मदद करेंगे, मुश्तरका कोशिशें करेंगे। अच्छा हसन, मैं देख रहा था जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो रिकॉर्ड है सिंध के अंदर 2002 में ज़ाहिर जनरल मुशर्रफ का मैनेज इलेक्शन था, इनकी कोई नशिस्त नहीं थी सिंध असम्बली में। 2008 में इलेक्शन 0 नशिस्त थी।
2013 میں ان کو 7 نشستیں ملی اور 2018 میں دوبارہ 0 نشستیں. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ون کس کی ہے اور لوز مطلب یہ ون ون سچویشن کس کے لیے ہے؟ اور ظاہر ہے جو ہے نون لیگ اور ایم کیو ایم کو اگر آمنے سامنے رکھیں تو ظاہر ہے میرے خیال میں یہ بینیفٹ لے رہے ہیں. بینیفٹ کس کا؟ پاکستان مسلم لیگ نون تو بینیفٹ ہے نا وہاں پہ. دونوں کے لیے ون ون ہے. کیسے؟ ایم کیو ایم کے لیے بینیفٹ اس طریقے سے ہے کہ ایم کیو ایم کے اوپر لوگوں کا یہ ان کو کم از کم اپنے ووٹرز کو سپورٹرز کو یہ یقین دہانی کرا سکتے ہیں کہ ایک مرکز کی جماعت ہے جس کی مرکز میں حکومت بننے جا رہی ہے. تو ویسے اگر سولو فلائٹ ہو ایم کیو ایم کی تو وہ تو اس کا ووٹر سمجھے گا کہ نہ ان کی سندھ میں حکومت بننی ہے نہ مرکز میں ان کا حصہ ہوگا, تو یہ تو ہمارا کسی کام نہیں آ سکیں گے. تو آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں جو وفاقی محکمے بھی کئی ہوتے ہیں, وزارتیں بھی ایسی ہیں جو اہمیت کی حامل ہیں, تو وہاں پر ان کے لیے ون ون سچویشن اس طریقے سے ہے. مسلم لیگ نواز کے لیے ون ون سچویشن اس طریقے سے ہے کہ ان کی اس طرح کے مضبوط جو ہے نا قدم نہیں ہے سندھ کے اندر. تو سندھ کے اندر ابھی تو ایم کیو ایم ہے, ابھی آپ دیکھیے گا جے یو آئی ایف کے ساتھ بھی ان کا اتحاد ہونا ہے سندھ کے اندر, اور جو گرینڈ الائنس ہیں یعنی جو جی ڈی ہے ان کے ساتھ بھی ان کا اتحاد ہونے جا رہا ہے. جی ڈی کی پوزیشن خاصی کمزور ہو چکی تھی کچھ حالیہ کچھ عرصے میں, اور کچھ لوگوں نے ان کو چھوڑا بھی ہے, اور آج بھی شاید ایک جی ڈی اے کے ہی رکن نے جو ہے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے. تو اس اعتبار سے اب ان تمام جو کہ علاقائی جماعتیں تھیں ان کو مرکز کی ایسی حکومت کا جو مستقبل کی حکومت ہے اس کا ساتھ مل جائے گا, اور اپنے ووٹرز کو بتا سکتے ہیں کہ جی آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے اور یہ ہمارے اتحادی ہوں گے اور ہم مرکز میں ان کے ساتھ چلیں گے. ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. جی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں, یعنی ایون کہ میں خبر یہ بتا رہا ہوں کہ اے این پی کی بھی خواہش ہے کہ وہ مسلم لیگ نواز سے اتحاد کریں کے پی کے اندر, اور گزشتہ 3 روز سے مسلم لیگ نواز بلوچستان اور سندھ کے حوالے سے اپنی جو میٹنگز چل رہی ہیں وہ سندھ اور بلوچستان ڈسکس ہو رہے ہیں. ابھی بلوچستان کے اندر بھی میری اطلاعات کے مطابق جو خبر یہ ہے کہ 15 کے قریب جو ایسے سابق اراکین اسمبلی ہیں وہ مسلم لیگ نواز میں شمولیت اختیار کرنا چاہ رہے ہیں, اور ایاز صادق صاحب آئندہ کل پرسوں ترسوں جب بھی جو ہے انہوں نے دوبارہ جانا ہے, چکر لگا کے بھی آئے ہیں, دوبارہ جائیں گے اور پھر اس میں سے یہ کریں گے کہ یہ 15 کے 15 لینے ہیں, 5 لینے ہیں, 3 لینے ہیں, 6 لینے ہیں, لیکن میرے خیال کے مطابق تقریباً درجن کے قریب لوگ جو ہے نا وہاں سے بھی بلوچستان سے بھی ایسا سٹوری فردر ریویل کرتے ہیں. جی چودھری غلام حسین صاحب, وفاق کے اندر جو ہے فیڈرل کے اندر بس پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بننے جا رہی ہے, آپ کو کوئی شک تو نہیں ہے؟ میں تو اس کو 100% غلطی پر مبنی اسیسمنٹ کہوں گا, میرا ان سے کوئی تنازع نہیں ہے. ہمیں تو لوگوں کو ایک ہی ہے, لوگوں کے دل میں جو ووٹر ہے نا اس کے کوئی نہیں آپ اس کو چینج کر سکتے. ابھی اس لمحے تک بھی جو رپورٹس میرے پاس آئی ہیں وہ ان کا دور دور تک جیتنے کا کوئی امکان نہیں ہے. یہ سارے پارٹیوں کے سارے امیدوار بھی مقرر اپنے ساتھ شامل کر لیں تو لوگ ان کو ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے. پتہ نہیں کس دنیا میں رہے ہیں اور رہ رہے ہیں, اور یہ منصوبے جو ہیں خالی پلاؤ جو ہوتے ہیں ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ دیکھیں گے اگر فری فیئر امپارشل الیکشن ہوئے جو کہ ہونے جا رہے ہیں تو ان کا نام و نشان مٹ جائے گا, اور کراچی میں بھی ان دونوں پارٹیوں کو بڑا شدید صدمہ ملے گا. لیکن ناظرین, خواجہ سعد رفیق صاحب نے پریس کانفرنس کے دوران جو ایک لائے عمل ہے ان کا سیاہ عمل کہ وہ سندھ کے اندر جا رہے ہیں, اور سندھ کے اندر جانے کے حوالے سے ان کا لائے عمل کیا ہے, مقاصد کیا ہیں اور کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب کیا فرما رہے ہیں, سنیں. اب جب آپ سندھ کی پالیٹکس کے اندر جائیں گے تو پہلا بنیادی فیصلہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کو, ایم کیو ایم کو, اور اگر جمعیت علماء اسلام سے ہمارا بڑا قریبی تعلق ہے, حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سے ان کے ساتھ اتحادی ہیں, ابھی باتیں ہونی ہیں مزید, لیکن میں یہ پیش کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح وہاں ایک اور سیاسی قوت ہے جو پاکستان مسلم فنکشنل ہے, بڑی اہم سیاسی قوت ہے, ان سے بات ہوگی, اور اگر یہ سارے احباب مزید کسی کو ساتھ لینے پر آمادگی کا اظہار کریں گے تو اس پہ بھی غور ہو جائے گا. فاروق ستار صاحب وہاں پہ موجود تھے. یہ جو سیاسی اشتراک ہے, ایک وسیع تر اتحاد کی بات ہو رہی ہے, انہوں نے اپنے الفاظ کے اندر ایکسپلین کیا. صرف انتخابات لڑنا ہی نہیں ہے, انتخابات کے بعد جو حکومت بنے گی, جو پارلیمان قائم ہوگی, صوبائی اسمبلیاں بنیں گی, ان کے لیے جو چیلنجز ہیں, کیا ان چیلنجز کو حل کرنے کے لیے ابھی سے کوئی پیش رفت کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کہ کوئی ایک جماعت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ملک کے جملہ مسائل اور جو عوام جن مسائل میں پسے ہوئے ہیں ان سے انہیں باہر نکال سکے. تو ضروری ہے کہ اس کے لیے
ایک وسیع تر مفاہمت اور اشتراک عمل اختیار کرنا ہے. چنانچہ ہمارے درمیان تو یہ طے ہو گیا. جو مشترکہ حکمت عملی کی بات ہوئی ہے تو انتخابات میں بھی مشترکہ حکمت عملی اختیار کی جائے گی. انتخابات کے اندر بھی ایک مشترکہ جو ہے حکمت عملی اپنائی جائے گی. پروڈیوسر صاحب الفت مغل صاحب کو کوشش کریں، جو ہمارے نمائندے ہیں، رپورٹر ہیں وہاں پہ، ان سے بھی بات کریں گے. اچھا الفت مغل صاحب، آپ آلریڈی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مجھے بتایا گیا ہے. اچھا آپ وہاں پہ اس پریس کانفرنس کے دوران موجود تھے. جو پریس کانفرنس کے دوران جو اعلانات ہوئے وہ تو ہم نے سب سن لیا، جو اعلامیہ آئی ہے وہ بھی ہم نے سن لیا. یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز مل کے انتخابات کے اندر جا رہی ہیں. تو ایک تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نون لیگ کو، جس طرح بھی حسن نے بھی بات کی، ظاہر ہے سندھ کے اندر ان کے اتنے زیادہ اسٹرانگ فوٹنگ موجود نہیں ہے تو ان کو تو حاصل ہوگا. تو ایم کیو ایم کو پنجاب کے اندر کیا حاصل ہوگا؟ پنجاب کے اندر بھی ان کے کچھ امیدواروں کو ایم کیو ایم ایڈجسٹ کرے گی، یا سوری نون لیگ ایڈجسٹ کرے گی، یا صرف یہ اتحاد ہم سمجھیں کہ سیاسی یا انتخابی اتحاد صرف کراچی کی حد تک ہے یا سندھ کی حد تک ہے؟ جی بہت شکریہ خان صاحب، اور میری طرف سے چودھری غلام حسین صاحب اور حسن ایوب صاحب کو بھی سلام. آج جو ایم کیو ایم کا وفد پہنچا ہے، دراصل ایم کیو ایم صرف کراچی کی حد تک کچھ مسلم لیگ نون سے لینے کے لیے آئی ہے، جو کہ مسلم لیگ نون دینے کی پوزیشن میں کراچی یا سندھ میں نہیں ہے. جو ہماری ایم کیو ایم کے لوگوں سے بات ہوئی ہے، یہ دھمکی پلانے گئے کہ اگر مسلم لیگ نون کو حکومت ملتی ہے تو اس میں کچھ بینیفٹ ایم کیو ایم لینا چاہ رہی ہے تاکہ ایم کیو ایم کا کراچی میں ریوائول ہو سکے. اس وقت ایم کیو ایم نے جو بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا اس کی وجہ سے ایم کیو ایم بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے، اور جو عملی سیاست ہے وہاں پر ایم کیو ایم کی پریزنس نہیں ہے. آج جو ایم کیو ایم یہاں پر پہنچی ہے، کچھ پاکٹ ضرور ہے، ملیر کا تھوڑا سا علاقہ ہے، کچھ لیاری کا علاقہ ہے، اور کچھ شیر شاہ اور سائٹ کا علاقہ ہے جہاں پر تھوڑا ووٹ ہے جو کہ جس کا تعلق. اچھا الفت مغل، یہ تو ہمیں پتا ہے وہاں پہ جو پاکٹس ہیں، جو بھی کہاں پہ کون سی پولیٹیکل پارٹی زیادہ مضبوط ہے. پریس کانفرنس جب بھی ہوتی ہے، ظاہر ہے میں بھی کچھ 2 دہائیوں سے یہ جرنلزم کر رہا ہوں، پولیٹیکل جو ہے ہم رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں، کمنٹری بھی کر رہے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے، ایک پریس کانفرنس کے دوران اس کی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے، ایک ورڈ آف ماؤتھ ہوتا ہے وہاں پہ جو ہے نا، جسے وہ آف دا ریکڈ ایک سٹوری ہوتی ہے. تو آف دا ریکڈ جو سٹوری تھی اس ملاقات کی، آج سارا دن ہوئی، اور وہاں پہ جو پریس کانفرنس کے دوران آپ کی لوگوں سے بات ہوئی ہوگی آف دا ریکڈ، نون لیگ کے لوگوں سے بھی اور ایم کیو ایم کے لوگوں سے بھی، تو دونوں پارٹیز جو ہیں خوش ہیں اس اتحاد کے اوپر؟ جی یقیناً، ظاہر ہے ایم کیو ایم اس کو اپنی کامیابی اس لیے سمجھ رہی ہے کہ ایم کیو ایم اب لوگوں کو یہ بات کر سکے گی کہ ہم نے پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کیا ہے، ہم آپ کے مسائل حل کر سکتے ہیں. تو ایم کیو ایم کافی مطمئن نظر آ رہی تھی، لیکن زیادہ تر ان کا فوکس اسی بات پہ تھا کہ ہم نے آگے مل کے چلنا ہے. آگے کی بات وہی جیسے میں نے پہلے کی، تو ایم کیو ایم ایک اپنا پورا ایجنڈا لے کر آئی تھی. مسلم لیگ نون بھی چاہ رہی ہے کہ وہ سندھ میں پاؤں جمائے اور ایک ایسی صورتحال پیدا کی جائے کہ پاکستان میں لگے کہ یہ 3 سیاسی جماعتیں جو ہے ان کا بڑا حصہ ہے. ظاہر ہے تو اس حوالے سے مسلم لیگ نون سندھ کی طرف رخ نہیں کرنا چاہ رہی، لیکن وہ کسی کے ساتھ مل کر سندھ کی طرف جانا چاہ رہی ہے. میں آپ سے کوشچن کرنا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے، کمیٹی بنی ہے. الفت آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی بات بظاہر نظر آ رہی ہے کہ جو آئندہ انتخابات ہوں گے، چاہے جو سندھ کی پروونشل اسمبلی کی کوئی نشست ہو یا قومی اسمبلی کی 2-4 نشستیں، وہاں پر مسلم لیگ نواز کا بھی کراچی سے کوئی امیدوار آئیں گے جس کو حمایت حاصل ہوگی ایم کیو ایم کی؟ حسن بھائی، جو اعلامیہ جاری کیا گیا مسلم لیگ نون کی جانب سے، جو ایک دونوں کا مشترکہ اعلامیہ ہے، اس میں ایک یہ بات کی گئی کہ انتخابی اتحاد ہوگا. ایک کمیٹی 6 رکنی بنائی گئی ہے. دراصل ایم کیو ایم بھی چاہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ مل کر کراچی کے معاملات کو فوکس کیا جائے، کیونکہ ایم کیو ایم کی اپنی نظر جو ہے وہ سندھ کے شہری علاقوں پر زیادہ ہے. تو وہ کراچی اور اس کے مسائل کو زیادہ فوکس کرنے کے لیے ایم کیو ایم کا پاکستان مسلم لیگ نون کا سہارا لے رہے ہیں. انہیں بھی علم ہے کہ شاید انہیں بہت زیادہ سپورٹ نہ مل سکے، لیکن وہ ایک گراؤنڈ بنانا چاہ رہے ہیں کراچی میں کہ ہم ایم کیو ایم ہی ہے جو بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر مسلم لیگ. نہیں، یہ تو ایم کیو ایم کو حاصل ہو رہا ہے نا، تو مسلم لیگ نواز نے بھی تو کچھ لینا ہے. سیاست میں کچھ لو کچھ دو ہوتا ہے، سیاست میں کوئی کسی کی مفت کی حمایت نہیں ہوتی. مسلم لیگ نواز بھی ایک منجی بھی سیاسی جماعت ہے، ایک پاکستان کی مقبول جماعت ہے. گو کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بتا دیا نا کہ ابھی کمیٹی بیٹھی ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی. کمیٹی، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ مسلم لیگ نواز کے امیدوار
ہوں گے کراچی سے. نہیں یہ ڈیفینیٹلی مفت میں کوئی سپورٹ نہیں حاصل ہوگی. کوئی نہ کوئی. اچھا جو غلام حسین صاحب آپ نے کوئی سوال کرنا ہے الفت مغل سے یا کامنٹ کرنا ہے؟ کیونکہ میں یہ سوال جو میرا سوال ہے نا اس کے اوپر آپ کامنٹ بھی کر دیجیے گا اور مغل صاحب سے بھی پوچھ لیں. ایک ہوتی ہے خوشی کی شادی, ایک ہوتی ہے زبردستی کی شادی. مطلب وہ کیمرے کے سامنے آپ مسکراتے ہیں لیکن کہتے ہیں یار کیا کریں, اور ایک ظاہر ہے ایک بڑے دل و جان سے وہ چہرے پہ مسکراہٹ نظر بھی آ رہی ہوتی ہے. تو آپ کو کیا لگا یہ خوشی کی شادی؟ میرے خیال میں وہ یہ جو کئی اور آپ کو رائے دیتے ہیں نا ان سے میں ایگری نہیں کرتا, اور میرا وہی ہے عوام جس کے ساتھ ہے وہی جیتے گا, وہی جو مرضی کہتا رہے, نمبر 1. اور عوام کس کے ساتھ ہے یہ سب کو پتا ہے, نمبر 2. اگر یہ سیاسی پارٹیوں سے ہی راہ و رسم بڑھائے تو شاید ان کی کوئی سیاست چلے. جو ابھی تک یہ اقدامات کر رہے ہیں پچھلے 1.5 سال سے, اس سے تو انہوں نے اپنا بیڑا گرک کرا لیا ہے, اس سے اب نکل سکیں گے یا نہیں یہ اور بات ہے. چلیں الفت مغل صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین خیر ہے یہ کراچی کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, سندھ کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور سندھ کے اندر 2008 سے آنورڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. تو ایک جو ریئیکشن ایک ایکسپیکٹڈ تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے وہ ہمارے سامنے آیا بھی ہے. سعید غنی صاحب جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں, ان کا ایک جو ہے میسج آیا ہے ٹویٹر کے اوپر, اب تو ایکس اس کو بولا جاتا ہے. جی سنیں, کراچی میں ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این کا غیر فطری اتحاد متوقع تھا. ہم اس اتحاد کا بھرپور مقابلہ کریں گے. یہ اتحاد ثابت کرتا ہے یہ جماعتیں پی 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 کا تنخواہ مقابلہ کرنے کی جو طاقت نہیں رکھتی. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہے اور انشاءاللہ عام انتخابات میں بھی بڑی جماعت رہے گی. اس کے بعد اس ٹویٹ کو انہوں نے فردر کنٹینیو کیا. اس کے اندر وہ کیا فرما رہے ہیں یہ بھی سنیں ذرا. ایم کیو ایم ہمیشہ تنہا الیکشن لڑنے کی دعوے دار تھی. آج کا اتحاد ہماری اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ایم کیو ایم کراچی کی سیاست کا مردہ گھوڑا ہے جس میں اب الیکشن لڑنے کی سخت نہیں ہے. ایم کیو ایم کو اس وقت مرئی اور غیر مرئی امداد کی تلاش ہے, لیکن اس قسم کی کوئی امداد اب ایم کیو ایم کو سہارا نہیں دے سکتی. یہ مرئی اور غیر مرئی ماضی کے اندر آپ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں, لیکن میں ایک بات کرنا چاہوں گا. یہ ایم کیو ایم کی خواہش کے اوپر یہ اتحاد ہوا ہے. یہ ایم کیو ایم خود چل کر آئی ہے مسلم لیگ نواز کے قائد جو ہے محمد نواز شریف کے پاس, ان سے آ کر مل کر ٹائم لے کر ملاقات کر کے اور وہیں پر اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. یا تو وہ کہتے ہیں نا کہ جی آئیں آپ جو ہے وہ 90 تشریف لے کر آئیں, یا وہ جو بھی ان کا جو وہ سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم جب ہم نے اتحاد بنانا شروع کیا تھا. یہ تو لفاظی ہے نا, نہیں لفاظی کیا بات, یہ لفاظی ہے. یہ دیوار پہ نظر آ رہا ہے کہ کس کی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے, اسی وجہ سے وہ بھاگے بھاگے گئے ہیں. یہ پتہ لگ جائے گا آپ کو بھی. سعد رفیق صاحب نے اس حوالے سے یہ جو بات کی کہ یہ جو پی ڈی ایم کے حوالے سے جو بات کی وہ بھی آپ کو. ناظرین ابھی ایک بریک کی طرف جانا ہے اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گی جو آئی پی پی کی استحکام پاکستان پارٹی کی ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان صاحبہ. ان سے پوچھیں گے یہ جو ایک بہت بڑا ایک انتخابی اتحاد ہوا ہے, سیاسی الائنس ہمارے سامنے آیا ہے, اس کا امپیکٹ جو اثر ہے سیاسی وہ پنجاب کے اوپر کتنا پڑے گا, اور آنے والے دنوں کے اندر جو مزید جو پاکستان کی سیاست کے اندر آپ کو کچھ ایکویشنز بنتی ہوئی نظر آئیں گی. یہ جو آج اناؤنسمنٹ ہوئی ہے یہ کہاں تک جائے گی؟ اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین بریک پر جانے سے پہلے جو حسن بات کر رہے تھے کہ یہ ابھی خواہش کا اظہار کیا ایم کیو ایم نے جب نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے, لیکن خواجہ سعد رفیق صاحب نے آج پریس کانفرنس کے دوران یہ بتایا کہ جب ہم نے پی ڈی ایم کی حکومت بنائی تھی 1.5 سال پہلے ہی ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم مل کے اکٹھے جائیں گے, اور خواجہ آصف صاحب نے بھی اپنی خواہش کا اظہار اس حوالے سے کیا ہوا. ہمیں فار دی سیک آف اے اسٹرانگ گورنمنٹ آفٹر الیکشنز اینڈ فار دی سیک آف اسٹیبلٹی کہ ایک مستحکم حکومت بنے اور سیاست میں استحکام آئے, وہ ہمیں سیٹ ایڈجسٹمنٹس کرنی چاہیے. میری خواہش بھی ہے اور پاسبلٹی بھی اس چیز کی ہے کہ مخلوط حکومت ہی بنے گی. یہی جو اس وقت 12-13 پارٹیز کی حکومت ہے, یہی ایک نیشنل یونٹی کی حکومت بن سکتی ہے, بن سکتی ہے, اور خواہش بھی ہے. سچی بات یہی ہے کہ ہم اکٹھے ہو رہے تھے آج سے 1.5 سال پہلے, تبھی ہمارے مابین یہ انڈرسٹینڈنگ موجود تھی کہ ہم اگر اللہ کو منظور ہوا تو انتخابی عمل میں اکٹھے جائیں گے. چلیں جو کچھ آج کراچی میں ہونا تھا وہ تو ہو گیا. اب پنجاب کی سیاست کے اوپر آتے ہیں. پنجاب میں اندر ظاہر ہے آئی پی پی موجود ہے. آئی پی پی اب جلسے کر رہی ہے, کافی اچھی ریزنیبل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراؤڈ بھی نظر آ رہا ہے. جو ہے پنجاب کی سیاست کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک دعویٰ ہے
وہ دعویٰ یہی ہے کہ اب پنجاب کے اندر اب انہی کا شیر جو ہے وہی داڑے گا، اور پنجاب کے اندر کسی اور سیاسی جماعت کے اندر اتنی طاقت اتنی سخت موجود نہیں ہے کہ وہ مقابلہ کریں. سنیں. پاکستان مسلم لیگ نون کی تو بس پہلے ہی فل ہے، خصوصاً پنجاب میں ایک ایک سیٹ پر 3-3 لوگ بیٹھنے کے امیدوار ہیں. ہماری تو بس کے ساتھ پہلے ہی کھڑکیوں اور دروازوں سے لوگ لٹک رہے ہیں. میرا ذاتی موقف یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو پنجاب میں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب کے اندر ہمیں کوئی اتنا کوئی ٹف ٹائم دینے والی اللہ کے فضل و کرم سے کوئی جماعت ہو. پنجاب بھر میں ہم انشاءاللہ کلین سویپ کریں گے نواز شریف کی قیادت میں. ڈاکٹر صاحب آپ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. یہ خیالات سن لیے آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون کے، تو وہ کہہ رہے ہیں ہماری بس کی سواریاں تو پوری ہیں. آپ بتائیں اب کس کی بس کے اندر آپ نے کوئی جگہ ڈھونڈنی ہے؟ ویسے تو جہاز آپ کا بھی آج کل ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے ترین صاحب کا لائٹر نوٹ، وہ کہتے ہیں جہاز تو ترین صاحب کا ہی چلنا ہے آئندہ الیکشن میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ سب سے پہلے تو آپ اس بیانیے کو بھی سناتے جس میں وہ پورے پاکستان کو کلین سویپ کرنے کے دعوے کر رہے تھے، اور اب وہ کراچی کے اندر ایک اربن جو سیگمنٹ ہے سندھ کا، اس کے اندر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ زمینی حقائق کیا ہیں، اور سولو فلائٹ سے ان کی سیاسی کشتی جو ہے وہ کنارے لگتی نظر نہیں آ رہی. اس لیے وہ تمام جماعتیں جہاں جہاں ان کا ووٹ بینک ہے یا اسٹرینتھ ہے اس کو اپنے ساتھ ملا کے ایک کولیشن کی فارم میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. یہ ان کی خواہش ہے، ان کا کنڈکٹ ہے. جماعتیں کس کے ساتھ کب کیوں کھڑی ہوتی ہیں یہ ان کا استحقاق ہے، لیکن استحکام پاکستان پارٹی کا آج کے دن تک یہ موقف ہے، اور انشاءاللہ ہماری قیادت یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہمارا جو باریاں لگانے والا سیاسی کلچر ہے، اور یہ جو سیاسی اکھاڑا انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ آپ میچ کو فکس کر لے، یو سکریچ مائی بیک اینڈ آئی ول سکریچ یور بیک، یہ والا جو کانسیپٹ ہے اس سے نکل کے دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت عوام کیا چاہتے ہیں. اور عوام جو ہے وہ 16 ماہ کی جو پی ڈی ایم کی کارکردگی تھی اس کی وجہ سے اس وقت جو ہے وہ حیران و ششدر ہیں اور سکتے میں ہیں کہ ایک جماعت جس نے 16 ماہ پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر لیڈنگ رول ادا کرتے ہوئے تمام جماعتوں کو کوئی 100 کے قریب کیبنٹ بنا کے پاکستان کا جس طرح سے ایک معاشی محاذ پہ، ایک سیاسی محاذ پہ اور اوورآل ایک انٹرنیشنلی جو جنازہ نکالا، تو وہ جماعت ڈاکٹر صاحب اگر میں غلط نہیں سمجھا تو آپ یہ فرما رہی ہیں کہ دروازے پہ دستک دینے کس لیے آئے گی؟ بالکل صحیح فرما رہی ہیں. اگر میں یہ صحیح سمجھا ہوں تو آپ رول آؤٹ کر رہی ہیں کسی بھی طرح کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور کسی بھی طرح کا انتخابی اتحاد ود پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی. دیکھیے آج کے دن تک جو ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے فیصلے، ہماری قیادت کا جو ہے وہ ایک تھاٹ پروسیس، وہ عوام کی پلس کے ساتھ جڑا جو ہماری بیانیہ ہے وہ بڑی کلیئرٹی ہے کہ ہمیں اپنے زور بازو پہ لڑنا ہے، ہمیں اپنے زور بازو پہ آگے بڑھنا ہے اور سیاسی گراؤنڈ کے اندر اپنی علیحدہ شناخت اور سپیس جو ہے اس کو آکوپائی کرنا. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ کو یعنی آپ کو الیکشن کس کے ساتھ نظر آ رہا ہے؟ یعنی آپ کا اگر مقابلہ ہونا ہے تو کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مقابلہ آپ کا ہونا ہے یا مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہونا ہے یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہونا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ ہمارے پینل میں ہی تھوڑی سی ایک کنفیوژن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا مقابلہ جو ہے وہ مسلم لیگ نواز سے ہے اور وہی آپ کو جو ہے نا مین ٹف ٹائم جہاں آپ کسی کو دے سکتی ہیں تو وہ ہوگی. آپ کا مقابلہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوگا. تو پی ٹی آئی آپ کو مقابلے میں دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیے پی ٹی آئی کا جو فالوور ہے یا چاہنے والا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا مقابلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو اور ساری جماعتوں کا آپس میں جو ایک سیاسی روایتی ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی گراؤنڈ کے اندر آپ کا حریف آمنے سامنے کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو للکارتا ہے اپنے اپنے حلقے کی سیاست کے اندر اور پھر عوام کی طاقت سے جو جیتتا ہے وہی پارلیمنٹ کے اندر آتا ہے. لیکن اس وقت کی صورتحال میں جو پی ٹی آئی کا جو مین فرنٹ فیس یا رنرز ہیں، اول تو
وہ اکثریت جو ہے وہ IPP کا حصہ بن چکی ہیں. تو دوسرے جو ابھی تک نظر نہیں آ رہے وہ الیکشن کے دوران اگر کہیں دکھائی دیتے ہیں تو یا ان پہ مقدمات ہیں یا وہ اشتہاری ہیں یا وہ مفرور ہے یا وہ کہیں نہ کہیں ان مقدمات میں سزا یافتہ ہے. تو ایسی صورتحال میں یقیناً ورکر کے لیے کسی آلٹرنیٹو پلیٹ فارم پہ کھڑے ہونا اور وہ دھڑے بندی کی جو سیاست ہے اس کو آگے لے کے چلنا جو ہے وہ IPP ہی اس کے لیے ایک بیسٹ آپشن اور چوائس ہوگی, کیونکہ نہ وہ ووٹر نون کو ووٹ ڈالے گا نہ پیپلز پارٹی کو. وہ صرف اور صرف IPP کے ساتھ اس لیے جائے گا کہ ہم انہی کے خاندان کے لوگ ہیں, ہم انہی کے گھر کے افراد ہیں اور ہم ہی ان کو PTI کے اندر لے کے گئے تھے اور ہم ہی ان کے چلیں. ڈاکٹر صاحبہ چودھری غلام حسین صاحب آپ کے سوالات سن کے جو ہے نا مسکرا رہے ہیں. چودھری صاحب اوور ٹو یو, کامنٹ بھی کر لیں اور سوالات بھی کر لیں. اب آپ کے پاس سارے کا سارا وقت ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے اپنے حسب وعدہ جلسے جلوس تو شروع کر دیے ہیں, یہ اچھی بات ہے, وہ میدان میں ہے. آپ کے خیال میں پنجاب کی 148 یا 146 جتنی سیٹیں رہ گئی ہیں قومی اسمبلی کی, اس میں آپ اس وقت کا کتنے ایفیکٹو کینڈیڈیٹس آپ کی استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم پر موجود ہے؟ آپ کتنی سیٹیں جیتنے کی پوزیشن میں ہیں, کتنی میں مقابلہ ہے, کتنے میں آپ کمزور ہیں اور کتنے میں آپ بالکل موجود نہیں ہیں؟ اور مسلم لیگ نون کا یہ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جی وہ جی ہوں تک سارا کچھ ہے نہیں ہے, وہ سر صرف نون لیگ دا ایک مہر ہی لگنی ہے جی, ایک اعلان ہونا ہے نواز شریف دے وزیر اعظم بنن دا. تو آیا آپ اس بیانیے کو فیلڈ میں جا کے کہیں پنپتا ہوا دیکھتی ہیں؟ شاہد صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنی بھی سیٹوں کی آپ نے حلقہ وائز گنتی کی بات کی ہے یہ سارا ہمارا ایک ہوم ورک ہے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ بار بار ہم پہ یہ انگلی اٹھ رہی تھی کہ پبلک میں کیوں نہیں آ رہے ہیں. آپ ڈرائنگ روموں سے باہر نکلیں اور لیڈرز نظر آتے ہیں, ورکر نظر نہیں آتے. ہم نے وہ سرپرائز بھی دے دی ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ نہ صرف ورکر ہیں بلکہ ہمارے جلسوں کے اندر کھڑکی توڑ اور جو رش رہا وہ عوام کی پذیرائی کی نشانی ہے, اور وہ اس کی نشاندہی کرتے ہیں کہ لوگ ان جماعتوں کے ستائے ہوئے ہیں اور وہ ایک نیا سیٹ اپ اور ایک نئی جماعت کو لبیک کہتے ہوئے اس کے ساتھ چلنے کے لیے پرعزم ہے. جو بات آپ نے کہی کہ نمبر آف سیٹس, یہ نمبر آف سیٹس اٹس ٹو ارلی, کیونکہ آہستہ آہستہ ہمارا جو کینڈیڈیٹس کی سلیکشن, ان کو ٹکٹیں دینے اور ان کے ساتھ نچلی سطح پہ حلقے کے عوام کی کنیکٹیوٹی, یہ ساری چیزیں اسسمنٹ بنتی ہے الیکشن کے لاسٹ جو ہفتے ہوتے ہیں اس میں. ہاں میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ کم از کم مہینے کی پاکستان بھر سے ہمیں جو ہماری گولڈن جوبلی ہے اس سے اوپر جائیں ہم, یعنی 50 سے زائد سیٹیں ہماری ہونی چاہیے منیمم. اور جو صوبے کے اندر ہیں, پنجاب کی بات کریں تو 70 سے 80 سیٹیں جو ہیں وہ صوبے کے اندر ہماری ہونی چاہیے, جو کہ ہماری انگلیوں میں گنی ہوئی جیتی ہوئی سیٹیں ہیں. جو اس کے اوپر ہے وہ ہمارے بونس ہیں اور وہ پلس ہے, اور جتنا بھی ہم آگے جا سکیں, کیونکہ ابھی تو الیکشن کا شیڈیول نہیں آیا, ابھی تو صرف الیکشن کا سائرن بجا ہے. تو ابھی جو یہ الیکشن شیڈیول آئے گا, سب بندی ہوگی, ہر حلقے کے اندر ٹیمیں اپنی اپنی جگہ بنائیں گی, تو پھر کون نون سے ٹوٹ کے ہمارے پاس آتا ہے, کون پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے آتا ہے, کون PTI سے علیحدگی اختیار کر کے آتا ہے, کیونکہ یہ بھی لوگ نون کا شہد چاٹنے کے لیے ان کی بس کے ساتھ لٹکے ہوں گے, لیکن آہستہ آہستہ جتنی سیٹیں بس میں ہوں گی اس کے بعد باقی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ جو سوال چودھری غلام حسین صاحب نے ادھر جو ہے وہ کھڑی بس کو تلاش کرنا ہے. جی جی, تو ہم انشاءاللہ ہماری رواں دواں جو گاڑی ہے وہ اپنی سواریاں پہلے سے چونکہ بٹھا چکی ہے, اور جو ہمارے ساتھ اب آنا چاہے گا اس کے فیصلے بھی لیڈرشپ کرے گی کہ حالات کے مطابق ہماری اگلی اسٹریٹجی کیا ہوگی. ڈاکٹر صاحبہ وہ جو آپ نے بیانات سنے ہوں گے, جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ان کے والد صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اب لاہور سے جو پرائم منسٹر نہیں بنے گا, اور زرداری صاحب کے ساتھ ایک مبینہ طور پر بیان ایٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے کہ جی میں نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بننے نہیں دوں گا. لیکن دوسری طرف بضد ہے پاکستان مسلم لیگ نون, جس طرح ابھی چودھری صاحب نے بتایا کہ اب کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے,
اور جناب 8 فروری آنے کی دیر ہے اور 8 فروری کو آپ دیکھیے گا پاکستان کے اندر بھرپور انداز سے ہم پنجاب اور باقی بھی مختلف جگہوں سے الیکشن سویپ کریں گے اور ہمارے پاس سمپل میجورٹی بڑے آرام سے آ جائے گی اور ہم آگے بڑھیں گے. تو آپ کی ویسے پارٹی کے اندر ظاہر ہے آپ جو سی سی ہے آپ کی وہاں پہ آپ بیٹھتے ہیں ملاقاتیں ہوتی ہیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو بیانیہ ہے اس کے اوپر آپ کا کیا کامنٹ ہے, آپ کی پارٹی کیا اس حوالے سے کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں, اور جن کو یہ پتہ ہے کہ وہ اتنے پاپولر ہیں اور اتنا ان کا 8 فروری کا جو سورج ہے وہ ان کو وزیر اعظم کی کرسی تک لے جائے گا, تو پھر ان کو تو اتنی تگ و دو ہاتھ پاؤں مارنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اگر بنے بنائے وزیر اعظم ہیں تو بنے بنائے وزیر اعظم. آپ کو پتہ ہے کہ روز ٹاک شوز میں آپ نے کتنے وزیر اعظم بنائے ہوتے ہیں, تو پیراڈائز ون آف دی ایک جیسچر ہے جو فولز پیراڈائز کہہ لیں یا اس کو پیراڈی کہہ لیں, جس طرح کا بھی نام دے لیں, تو وہ ایک سوچ جو ہے اس پہ تو کوئی قدغن نہیں. لیکن حالات جو ہے دلی دورست ابھی مجھے کوئی جو سٹیٹمنٹس ہیں, جو ان کے ورڈز ہیں, جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, ان میں کافی گیپ ہے. جب تک آہستہ آہستہ وہ دھند چھٹے گی, اسموگ کا ویسے بھی آج کل راج ہے, جی صحیح کہہ تو رہی ہیں. سیاست کے افق پہ بھی ابھی تک اسموگ چھائی ہوئی ہے. تو جو یہ اسموگ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ الیکشن قریب آئے گا اور گہری ہوتی جائے گی, کیونکہ موسم جو ہے اور ابرآلود ہوتا جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب, جب تک یہ تھوڑی کلیئرٹی نہیں آتی چیزیں اسی طرح بہام میں رہیں گی. اچھا میں ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سے. جیسے آپ نے کہا کہ کچھ جو نشستیں ہیں جو کہ آپ نے اپنی جو ہے نا وہ انگلیوں پر بھی جو ہے وہ کاؤنٹ کر رکھی ہیں, جو آپ نے 50 کا نمبر دیا, اس میں آپ نے کہا کہ چند نشستیں ایسی ہیں جو کہ آپ 100% آپ لوگ جیت رہے ہیں اور آپ کی اپنی کیلکولیشنز کے مطابق جو آپ کا اپنا میتھس ہے سو فار. تو میں نے یہی سوال کیا مسلم لیگ نواز سے اور ان کے کسی ذمہ دار سے, میں نام تو نہیں لوں گا کیونکہ بات تو مطلب ان سے جو ان کا نام جو لینے کی اجازت میرے پاس نہیں ہے. تو وہ فرما رہے تھے کہ آئی پی پی کے جو سربراہ ہیں جو جہانگیر خان ترین صاحب, وہ پہلے عبد الرحمان کانجو اور صدیق بلوچ سے تو الیکشن جیت کے دکھائیں, تو بات تو باقی بعد میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ 5-6 نشستیں لے جائیں, 50 تو دور کی بات ہے, تو یہ اپنے لیے غنیمت سمجھیں. ویسے وہ کہتے ہیں کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے آئی پی پی کا اور مسلم لیگ نواز کا. وہ تو اس حد تک کہہ رہے ہیں کہ شاید 2-4 نشستیں بہاولپور یا رحیم یار خان سے نکال لیں گے, باقی کو نشست لینے کا جو ہے نا وہ سوال نہیں ہوتا. تو اس پر آپ کیا رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیے یہ سارے سیاسی تڑکے ہیں اور یہ سارے سیاسی جو ہے وہ مولا جٹ اور نوری نت کی بڑکے ہیں. جو سیاسی کارکن ہوتا ہے جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں. یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ جہانگیر ترین صاحب ہوں یا علیم خان یا کسی کے حوالے سے بھی اگر ان کا کوئی شخص ایسی گفتگو کرتا ہے تو وہ غیر سیاسی گفتگو ہے. حقائق جو ہیں سب کو پتہ ہے کہ جب ان کے ستائے ہوئے جو ہیں نون لیگ کے نسل در نسل غلامی کا جو شکار ہیں, اس توق کو اتار کے اپنی گردن سے پھینکنا چاہتے ہیں, تو انہیں الٹرنیٹو چاہیے. اور الٹرنیٹو میں اگر پی ٹی آئی وہ سپیس حاصل نہیں کر پائے گی تو الٹرنیٹو صرف آئی پی پی ہوگی, کیونکہ وہ کسی صورت بھی جو 2018 میں اینٹی پی ڈی ایم ووٹر ہے وہ کبھی بھی ان جماعتوں کو ووٹ نہیں ڈالے گا. تو کانجو صاحب اور صدیق بلوچ سے جیت جائیں گے ترین صاحب؟ چلیں وہ تو الیکشن جب ہوگا تو الیکشن ہوگا تو پھر ہی پتہ چلے گا. مطلب نہیں, وہ اصل میں پتہ کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ, وہ حسن ایوب جو ہے نا وہ جو ہے نا پاکستان مسلم لیگ نون آج کل جو وہ کہتی ہے کہ نامزد وزیر اعظم ہے نا وہ جو ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب نواز شریف صاحب ہمارے جو تاحیات قائد ہیں, چودھری غلام حسن صاحب اس بات کے اوپر متفق نہیں ہیں. لیکن اچھا ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں. وہ جو بکٹ لسٹ آپ بھی دنیا کے اندر سیر سپاٹا کرتی رہتی ہیں, مجھے پتا ہے. میں پچھلے دنوں ایک ملک میں گیا ہوا تھا, آپ کو جانے والوں سے ملاقات بھی ہوئی. تو آپ کی اب بکٹ لسٹ کے اندر کتنے لوگ نئے آ رہے ہیں؟ مطلب ظاہر ہے پارٹی آپ کی آہستہ آہستہ پارٹی کا آپ کا حجم بڑھتا جا رہا ہے. نئے لوگ کتنے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کوئی بڑا سرپرائز آپ دینے جا رہے ہیں آنے والے دنوں کے اندر؟ بالکل آ رہے ہیں. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ بنیں گے. کل بھی اوچ شریف میں آپ نے دیکھا ایک بہت بڑی گدی اور ایک بہت بڑا ہلکا باب رکھنے والی شخصیت جو ہیں اور سابقہ ایم پی اے بھی تھے,
गिलानी साहब वो हमारे इस पार्टी का ना सिर्फ हिस्सा बने हैं बल्कि दुआओं के साथ उन्होंने इस जमात को ओन किया, सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। इसके साथ साथ हर रोज़ हमारे पास जो है वो ज्वाइनिंग्स के साथ जुड़ा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स का रोड मैप है और उसको हम स्टेप बाय स्टेप एंगेज कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं और इलेक्शन का शेड्यूल आने तक हम अपना होमवर्क और आपकी साहब का जो मिनिस्ट्री फेलो है और फवाद चौधरी साहब, उनके हवाले से क्या खबर है? पिछले दिनों मैं सुन रहा था आपको कहीं किसी प्रोग्राम के अंदर कि शायद आने वाले दिनों के अंदर कोई एक्सपेक्टेड है। एक तो वो गलत, उन्होंने जिसने भी वो नैरेटिव पुट किया वो गलत नैरेटिव था। किसी जगह पे भी मैंने ये नहीं कहा कि उनकी रास्ता दुरुस्त नहीं है या वो किसी गलत रास्ते पे चल रहे हैं, ये बात नहीं है। हकीकत ये है कि हमारा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर उनकी जो रूनुमाई हुई और साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। क्लैरिटी ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने उस वक्त भी ये बात की थी, दोबारा कहती हूँ कि क्लैरिटी के साथ वो जिसके साथ भी खड़े हों क्लैरिटी के साथ खड़े हों और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अगर उनके ऊपर कोई गलत पर्चे हैं, कोई सियासी FIRs हैं तो उसका कानूनी और आईनी हल जो है वो तलाश किया जाना चाहिए। लेकिन जो FIRs की कापियां हमारे सामने आई हैं वो फ्रॉड की हैं, वो लेन देन की है, वो धोखाधड़ी की हैं। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है किस तरह उनका ये बैगेज उठा ले और डेफिनेटली उनको ये खुद अदालत में अपने आप को बेगुनाह साबित करना है। बिल्कुल सही। और इस इल्जाम से अपने आप को बरी करवाना है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब ऐसे ही फरमा रही हैं। अब जाहिर है जो भी होगा वो के अंदर फैसला होगा। नाजरीन ब्रेक की तरफ जाना है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ब्रेक की तरफ जाना है और ब्रेक के बाद नाजरीन आपको बताएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ग्रैंड डायलॉग की बात कर रही है कि जिसके अंदर तमाम सियासी जमातें शामिल हों ताकि पाकिस्तान के अंदर असल जो है सियासी इस्तेहकाम पैदा किया जाए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस हवाले से क्या सोच रही है इसके ऊपर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन दो मुख्तलिफ बयानियां जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमारे सामने आ रहे हैं। एक बयानिया वो ये है कि हम बेशक हमें अक्सरियत मिल भी जाए, इसके बावजूद हम चाहेंगे कि एक जो है वसीउल बुनियाद एक मखलूत हुकूमत बने, सबको साथ लेके चलें। इस हवाले से क्या फरमा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडरान सुने। हमारी पार्टी का, हमारी लीडरशिप का, मियां साहब का ये ख्याल है कि अगर हमें लोग मेजॉरिटी दें, क्लियर कट मेजॉरिटी हो, कंफर्टेबल मेजॉरिटी हो, तो उससे हमें फैसला करने में या अपनी पॉलिसीज बनाने में आसानी होगी। ये भी मुमकिन है कि किसी एक जमात को अक्सरियत भी मिल जाए सादा, लेकिन मुल्क के हालात को सामने रखते हुए कोई एक ब्रॉडर बेस्ड वो खुद ही चाहे कि कुछ दोस्तों को और साथ मिला के हुकूमत बन जाए। अगर हमें 2/3 अक्सरियत भी मिल जाए तो हम यही चाहेंगे कि एक वसीउल बुनियाद हुकूमत कायम करें। तो ये आपने एक साइड ऑफ द स्टोरी देख ली उनकी। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये फरमा रही है कि हमें अक्सरियत हासिल करने में कोई मसला नहीं और हम देख रहे हैं कि इलेक्शन हमारा बिल्कुल साफ सुथरा है और हम बड़े आराम से हम जो है अक्सरियत जीतेंगे, सादा अक्सरियत हमारे पास होगी और हमारे वजीर आजम मोहतरम नवाज शरीफ साहब ही होंगे। ये भी सुने क्या फरमा रहे हैं। पंजाब की सीटें जो है वो 146 हैं। इलेक्शन में जो पार्टी 100+ सीटें जीती है ना वो फिर हुकूमत बनाती है। हम 100+ सीटें इंशाल्लाह पंजाब से हम अक्सरियत हासिल करेंगे और जब अक्सरियत हासिल करेंगे तो फिर ठीक है, फिर हमारा ही वज़ीर आज़म होगा। जो हम सुन रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, उसके बाद तो तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि नवाज शरीफ के अलावा किसी को लोग पसंद कर रहे हैं। वोट पढ़ने हैं, वोट पढ़ते हुए दुनिया ने देखना है और इंशाल्लाह PMLN स्वीप करेगी। मैं आपको बता रहा हूँ। हम तो नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म देख रहे हैं। हसन, इसके ऊपर अब जो सबसे आम सवाल है ना वो ये है कि जो आपने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और पिछले दिनों जो है आसिफ अली जरदारी साहब ने ये बात की कि जब नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर नहीं देख रहे। मैं वो जावेद खाशमी साहब का भी एक बयान पढ़ रहा था, वो भी कह रहे हैं कि मैं नवाज शरीफ साहब को नहीं देख रहा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ी वाज़ेह है, वो कह रहे हैं कि जी हमें एक तरफ वो ये बता रहे हैं कि जी आ जाए मखलूत हुकूमत भी बना लेंगे, लेकिन जो मर्जी जो आने वाली हुकूमत की हैयत हो, लेकिन उसके जो लीडर होंगे, जो वज़ीर आज़म होंगे, वो मोहतरम नवाज शरीफ साहब भी होंगे।
आपको क्या समझ आती है इससे؟ लेकिन कॉन्फिडेंस जो है ना अच्छी चीज है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी चीज नहीं होती। जो इस वक्त कॉन्फिडेंस मिला है मुस्लिम लीग नवाज को नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद, तो उसमें अपने कॉन्फिडेंस को यानी रखना चाहिए, लेकिन अपनी मेहनत को भी जारी रखना चाहिए। लोगों का रुझान इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज की तरफ हो चुका है। पंजाब के अंदर हवाओं का रुख भी उनके लिए साजगार हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद अब नवाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा के लिए कोई रुकावट बजाय नजर नहीं आ रही। लेकिन 8 फरवरी का जो दिन है, उस दिन आपने अपनी वोटें डलवानी हैं, आपने सीटें जीतनी हैं, तो ये काम उनको अपनी मेहनत जारी रखनी होगी। सब कुछ नवाज शरीफ साहब के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। तो नवाज शरीफ साहब के आने के बाद एक जरूर एडवांटेज मिल चुका है। एक पाकिस्तान के सीनियर 3 पॉलिटिशियन हैं, 3 मरतबा के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, एक तजर्बाकार हैं। टिकट्स की जो तकसीम करनी है वो भी नवाज शरीफ साहब ने करनी है। ये पार्लिमानी बोर्ड वगैरह जो बन रहे हैं ये रस्मी कार्रवाई हैं, और पहले से इन्होंने पेपर वर्क सारा कंप्लीट किया हुआ है। अच्छे उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन जो उम्मीदवार हैं उनको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, उनको मेहनत अपनी जारी रखनी है। और चलें चौधरी गुलाम हुसैन साहब, हवाएं जो है अपना रुख तब्दील कर चुकी हुई हैं और पंजाब के अंदर आप बैठे हुए हैं। पाकिस्तान का दिल जो है पंजाब का दारुल खिलाफा लाहौर के अंदर आप मौजूद हैं, और लाहौर में इस वक्त जहां पे आप मौजूद हैं ये लाहौर की सेंट्रल जगह है। तो आपको हवाओं की जो सिमत है उसके अंदर कोई तब्दीली जो हसन अयूब साहब जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं पेशगोई उसके ऊपर कोई एतराज है तो प्लीज। मैं कोई मोहल्लाती साजिशों की तो बात नहीं कर रहा, रोज प्रोग्राम भी करता हूँ, लोगों से भी मिलता हूँ। मुझे तो कोई बंदा नहीं मिला कि जो ये कहे कि जी मैं कल फलां पार्टी के साथ था, मैं नून के साथ हो गया हूँ, या अब जो है नून की हवा चल रही। जो हवा इनकी उखड़ चुकी है, लाहौर में ही उखड़ चुकी है, तो बाकी इनकी कौन सी हवा है मुझे नहीं समझ लग रही। तो ये फैसला लोगों को करने थे, मैं इस वक्त ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। अच्छा चलें, ये जो मखलूत हुकूमत का कॉन्सेप्ट है, एक बात ये चल रही है यहाँ पे शहर इक़्तिदार के अंदर, वो ये है कि आने वाला जो इलेक्शन होगा फरवरी 8 का, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों को भी इल्म है, उनकी जो टॉप लीडरशिप है, जाहिर है वो सियासी बयानात, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ये हसन ने जो बात की, जो ओवर कॉन्फिडेंट, ये अच्छी बातें हैं, उनको भी इस बात का इल्म है कि शायद किसी भी सियासी जमात के पास सादा अक्सरियत मौजूद ना हो, लिहाजा वो आपने सारे जो है ना वो ऑप्शंस रखे हुए हैं, ओपन रखे हुए हैं कि मिल मिला के जो है वो पीडीएम टाइप ही एक हुकूमत बनेगी, क्योंकि अक्सरियत शायद किसी को ना मिले। योर कमेंट ऑन दिस? नहीं, अभी किसी वो ठीक है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के हनूज दिली दूरस आज से 8 फरवरी तक क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं और यानी उसके नताइज क्या होंगे। और वोटर एक दफ़ा ये हुआ था कि 2/3 अक्सरियत मिली मुस्लिम लीग नून को जमात 97 में फरवरी में, लेकिन उस दिन लाहौर में 11% पोलिंग हुई क्योंकि शदीद धुंध पड़ी हुई थी। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी यहाँ फिर रहे थे और फिर उन्होंने कहा करें क्या इसका, ये तो वोटर तो निकला नहीं, फिर वो एवरेज बनाई गई है, एनीवे छोड़ें। तो वो अभी इसको आप जंप ना करें कंक्लूजन तक, एक दफ़ा इलेक्शन का माहौल बनने दें, मुहिम चलने दें, लोगों को बाहर निकलने दें। और ये जो आजकल हो रहा है इसकी जाहिर है इट विल हैव टू कम टू एन एंड, अदरवाइज किसी ने इलेक्शन मानना नहीं है। तो फिर आपसे बात करूंगा मैं खबर। चलें बिल्कुल जी। अभी जलसे भी होने नवाज शरीफ साहब ने करने हैं, यानी वो चारों सूबों के विजिट। हाँ बिल्कुल, उन्होंने तो करने, और तो सारे मर गए नहीं, वो तो जेल में है ना जी, जिनकी आप ख्वाहिश कर रहे हैं वो तो जेल में है, वो जेल से निकलेंगे तो जलसे करेंगे ना। जी कहीं भी हो, जेल से निकलेंगे तो जलसे करेंगे ना, वो तो केसेस खत्म होंगे तो फिर जलसे होंगे। अच्छा, अब अगली स्टोरी की तरफ नाज़रीन बढ़ते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक ख्वाहिश का इजहार किया गया है कि मुल्क के अंदर एक ग्रैंड डायलॉग हो, या परवेज अशरफ सिटिंग जो स्पीकर नेशनल असेंबली के उन्होंने ये इस ख्वाहिश का इजहार किया है, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। इंट्रा पॉलिटिकल पार्टीज डायलॉग ओपन होने चाहिए। अब इंट्रा पार्टी एक डायलॉग हो और एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी हो इस सोसाइटी में। मैं समझता हूँ तमाम इदारे जो हैं उस पर बैठे और खुले ज़हन के साथ बैठे। नाज़रीन, इसके साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब वो कह रहे हैं कि ये जो इंतखाबात होने जा रहे हैं इससे कुछ हासिल नहीं है। हासिल कैसे होगा, वो क्या एक लाए अमल फार्मूला पेश कर रहे हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। और आज मुल्क के वसाइल का हल भी ये है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं मुल्क की सियासत में, सियासतदान, अस्करी क़यादत और जो हमारी जुडिशियल लीडरशिप है, इनको बैठकर आगे के रास्ते का तयन करना पड़ेगा, वरना
یہ الیکشن آپ کو کچھ نہیں دے گا. الیکشن عام طور پہ ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، لیکن جو تفریق، جو انتشار آج ملک میں ہے، اس کے ہوتے ہوئے اگر آگے کے راستے کا تعین نہیں ہوگا، ملک کے معاملات نہیں چلیں گے. چوہدری صاحب وقت تھوڑا ہے، جو لاسٹ کامنٹ آپ یہ جو بات کی گئی ہے اس پہ کیا کہیں گے؟ تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے. بات کون کرا رہا ہے؟ کوئی نہیں کر رہا. یک طرفہ آپ چیزیں کر رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں، اگر آپ کی ہمشیرہ کل جلسے کرنی شروع ہو جائیں گی نا، تو پھر میں دیکھوں گا ان کا کون مقابلہ کرتا ہے. یہ ساری باتیں ان کو کرنے دو، چلیں ٹھیک ہو گیا. جو صاحب حسن یہ جو گرینڈ ڈالے کی بات ہو رہی ہے، یہ شاید خاقان عباسی صاحب بھی کو بات کر رہے ہیں، اس کے پیچھے آپ کو کیا لگا؟ جو راجہ پرویز اشرف صاحب نے بات کی ہے، دیکھیے انٹرا جو پارٹیز جو ہے وہ مذاکرات ہونے چاہیے، وے فارورڈ تلاش کرنا چاہیے. حالات تو اچھے نہیں ہیں نا، معاشی تو استحکام چاہیے، اور اس کے علاوہ جو کہ ہمارا سوشل جو فیبرک ہے وہ بھی کافی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہے. اس وقت لوگوں میں ٹالرنس ختم ہو چکی ہے. میں تو دعا یہ کرتا ہوں کہ آنے والے عام انتخابات صاف، شفاف، غیر جانبدار بھی ہوں اور پرامن بھی ہوں. اور جس قسم کی دہشت گردی کی حالیہ لہر آئی ہے، جو تمام حالات چل رہے ہیں، اس میں ہمیں جو ہے وہ جو ہے پرامن انتخابات بھی چاہیے، صاف شفاف کے ساتھ ساتھ. اور یہ اللہ سے جو ہے وہ امید ہے. چلیں ناظرین، یہ ہماری سب کی خواہش ہے پاکستان کے